अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। आप काम करें, सुनते रहें। अच्छा, अब आज सबसे पहले तो तीन चीज कल मैंने आपको बताई थी और बड़ी अहम इस्तिलाहात हैं कुरान की। एक है इल्मुल यकीन, दूसरी है हक़्क़ुल यकीन, तीसरी है ऐनुल यकीन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जरताज साहिबा से कहूंगा कि आप मुझे बताएं कि इल्मुल यकीन को समझाएं हम सबको। सर जी, इल्मुल यकीन जो है ना कुरान और हदीस से हमें हासिल होता है। और इल्मुल यकीन कुरानी दलाइल जो हैं हमारे, वो सूरह मोमिनून में है 115 नंबर आयत में, और सूरह क़ियामा में है 36 नंबर में, सूरह 3 में है 6 ता 8, सूरह स्वात में है 28, जासिया में है 21, मोमिन में भी है 21, और इब्राहिम की आयत नंबर 14। ये है जो इल्मुल यकीन की तमाम इसकी वजाहत है इसमें। क्योंकि हमें कुरान और इसको समझने के लिए हदीस बहुत ज़रूरी है, और ये सारा इल्म हमें कुरान से ही हासिल होता है। और अल्लाह ताला की कुदरतें जो हम देखते हैं दिन रात, कि अल्लाह ताला ये कायनात है अनफुस, जो बंदे का नाम निशान ही नहीं था, अल्लाह ताला ने पैदा किया, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, जवान बुढ़ापा, और फिर हमें क़यामत में हिसाब किताब देना है। ये है इल्मुल हकीम। आपने असल चीज को टच नहीं किया। आपने बिल्कुल सही हवाले दिए। असल बात यह, सबसे पहले सही डेफिनेशन ऑडियंस की लेवल पे आके समझाएं। इल्मुल यकीन, इसका मतलब यह है कि वो इल्म जो यकीनी ठीक सोलाने इल्म हो। अच्छा, अब इसमें जो इल्मुल यकीन है वो ये है कि हमारा वो इल्म जिस पर हम यकीन कर सकते हैं कि ये 100% ठीक है, वो इल्म सिर्फ और सिर्फ इल्म वही है। इसीलिए कुरान कहता है कि ओपनिंग सेंटेंस है आयत जो है सूरह बकरा की कि ला रैब फीह, कुरान में कोई कजी नहीं है। सूरह काफ में कहा, इसलिए कि ये वो इल्म है जो साफ सुथरा 100% ठीक इल्म है। और कुरान ने चैलेंज किया कि बना के एक सूरत लेके आओ, आज तक कोई नहीं लेके आया। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जी सर जी, जजाकल्ला। ये तो कुरान शहादत है और गवाहियाँ जो पेश करता है हमें क़यामत हो के रहेगी, बरहक है। और इल्म वही, ये हक़्क़ुल यकीन है। जी। और इसकी जो हवाले हैं कुरान पाक में, जो आपका ये कोई सवाल हो इल्मुल यकीन के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। नहीं, सवाल किया करें ताकि दूसरे लोग भी समझें। अच्छा, उसके बाद है हक्कुल यकीन। ये क्या चीज है? उम्मे अब्दुल्ला आ गई हैं? जी सर जी। अस्सलाम हाँ, वालेकुम जरा बताएं वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक्कुल यकीन जी क्या चीज है? सर जी, ऐसे दलाइल हाथ आए जाए जिस पर यकीन आ जाए। जैसे कुरानी दलाइल में तौहीद है, आखिरत, रिसालत। आखिरत के दलाइल सबसे बड़ी चीज कि जिस पर हमें पूरी तरह जो है वो यकीन होना चाहिए कि हमने एक दिन इस दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह को हिसाब किताब देना, और फिर उस दिन फैसला हो जाएगा जन्नत का और जहन्नुम का। बात आपने और ठीक की है। अगर उसको मैं रीवर्ड करूं तो फिर बात ऑडियंस से पूछते हैं कि क्या उनको बात पहले डेफिनेशन में समझ आई है या इसमें। हक्कुल यकीन ये है कि वो यकीन जो हमें ठीक ठीक दलाइल से हासिल होता है। लिहाजा अब कुरान ने दलाइल दी हैं आखिरत के बारे में कि अल्लाह इतना अल अजीज है और अल्लाह इतना अल हकीम है कि वो क़यामत बर्पा कर सकता है, क्योंकि वो गालिब है, हर चीज पर उसका गलबा है। और अल हकीम है, उसकी हिकमत का तकाजा भी है कि जिस इंसान को उसने दुनिया में
सारी हर चीज उसकी खिदमत पे लगा दी है, चाहे वो जमीन, आसमान, हवाएं, बादल, कुछ भी हो, और उसकी इतना रबूबियत का इंतजाम किया है। तो अल्लाह बिल्कुल बरहक है, और मैं अल्लाह ने कुरान में दलाइल दिए हैं, वो बरहक हैं कि आखिरत कायम होगी। और अगर ये मुझे यकीन है तो इसके तहत मैंने हर अमल आखिरत को पेश नजर कर रख के करना है। रिसालत के बारे में कुरान ने बिल्कुल कि अल्लाह ताला अपनी मर्जी के लिए वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, 3 जगह ये आयत आई है। तो अब हमें पता चला कि हक़्कुल यकीन वो दलाइल हैं, हकीकी सही दलाइल, जिससे हमें यकीन हासिल होता है जिस चीज के बारे में दलाइल दिए जाते हैं, चाहे वो तौहीद हो, आखरत हो, रिसालत हो। कुरान ने वही यकीनी दलाइल दिए हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। ऐनुल यकीन क्या चीज है? हाँ, अफजल चीमा साहब आप बताएं, ऐनुल यकीन क्या चीज है? सर ये जब इंसान जो है क़यामत के दिन देख लेगा अपनी आंखों से क़यामत बर्पा होना और उसका जन्नत और दोज़ख का सारे मनाजिर, तो ये है मेरा ख्याल एनुल यकीन। अच्छा, ये बात तो आपने ठीक की है। आखिरत में इंसान जन्नत और दोज़ख को कब देखेगा? देखें, ये कुरान से मुझे और आपको पता होना चाहिए। अब बड़े गौर से सुनिए, जब हिसाब किताब हो रहा होगा ना महशर में, सारे लोगों को जमा करके अल्लाह ताला हिसाब किताब ले रहे होंगे, उस वक्त जन्नत भी मौजूद होगी अपनी सारी रानाइयों के साथ, कि उसके कैसे कोठियां, बंगले और कैसे बागात और कैसी पुरफजा नेमतें और हर चीज मौजूद। और उधर जहन्नम भड़क रही होगी, धाड़े मार रही होगी कि लो इन जालिमों को जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की दुनिया में, मैं उनको किस तरह अज़ियतनाक अजाब से दो चार करूं। लिहाजा ये दोनों चीजें ऐन उस वक्त मौजूद होंगी और हम आंखों से देख होंगे। ये जन्नत और दोज़ख का ऐनुल यकीन वाकया हमारे सामने होगा। रहा दुनिया में तो जो चीज हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आंखों से देख लेते हैं, उसके बारे में हमें यकीन हो जाता है कि ये चीज वाकई एग्जिस्ट करती है, मौजूद है। तो ये है ऐनुल यकीन कि आंखों से देखकर यकीन करना, और हक्कुल यकीन कि सही हकीकी जो दलाइल है उससे जो यकीन हासिल होता है वो हक्कुल यकीन है। और इल्मुल यकीन जो है वो इल्म है जो बिल्कुल सोलाने सही है, और वो है शरीयत का इल्म जो अल्लाह ने सर, दिया है। हज़रत जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह ताला तू दोबारा कैसे जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने पूछा कि आपको यकीन नहीं है। आपने फरमाया कि यकीन तो है लेकिन मैं ऐनुल यकीन चाहता हूँ। तो फिर वो मिसाल इसमें दी जा सकती है ना, हाँ, ऐनुल लेकिन यकीन। आप ये बताएं ना कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को दलाइल से समझा दिया, बाकायदा के ज़िबा कर और उनको जी काट के दूर फेंका उस पे पहाड़ों पर, और जी जब सर। तू बुलाएगा तो तेरे सामने चलते हुए आएंगे, कि तू आंखों से देखेगा कि अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया है। सर ये ऐनुल यकीन है। तो ऐनुल यकीन को फिर आप पहले ऐनुल यकीन के हवाले से इस बात करें ना। अच्छा, जी सर, जी वाले। कोई और सवाल हो आपका इन 3 चीजों के बारे में? जी, कि ये सवाल है मेरा कि उस वक्त ये जो आपने हमें लिखाए थे सवाल कि काफिर और मोमिन जब अल्लाह के हुजूर पेश होगा तो नेमतों का हिसाब देना है, ये उस वक्त होगा कि इल्म कौन सा हासिल किया, जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ खर्च किया, कैसे कमाया, ये सब उस वक्त होगा। देखिए, मेरी बात सुने, अब बड़े गौर से सुने। 3 जो कब्र के सवाल है ना, जी पहली बात कि मौत के वक्त इंसान को पता चल जाता है, क्योंकि फरिश्ते
اگر برا آدمی ہو تو وہ فرشتے ایسے سخت قسم کے آتے ہیں کہ جان نکالتے ہیں تو اذیت ناک منظر ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ دنیا داروں کو مرتے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نیک بندوں کے لیے ان فرشتوں کو بڑی عزت سے پیش آتے ہیں. اور پرانے لوگ سمجھتے ہیں کہ مشق کا جب منہ کھولتے تھے نا تو پانی سارا ایک دم اس سے خارج ہو جاتا تھا، تو اس کی جان ایسے نکلے گی آرام سے. تو گویا یہ موت کے وقت ہی بندے کو پتہ چل جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں کہ اسی بندے کو جو قبر میں پہنچتا ہے تو فوراً فرشتے آ جاتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں. تینوں سوال آپ نوٹ کریں کتنے زبردست ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پہلے کہ تیرا رب کون ہے. اب کون جواب دے سکے گا؟ جلدی سے بتائیں زرفاش صاحبہ. جس کو کون میرا جواب دے رب سکے گا؟ گویائی کی طاقت دے گا، جس نے زندگی ایمان پہ گزاری ہوگی، وہی جواب دے پائے گا. جس نے رب مان کر زندگی گزاری ہوگی وہ جواب دے سکے گا، دوسرا نہیں دے سکے گا. بے شک. اچھا، پھر تیرا نبی کون ہے؟ اب یہ اسی شخص کو جواب دے سکے گا نبی کا کہ میرا نبی کون ہے، جس نے اس نبی کی اطاعت کا حق ادا کیا ہوگا. الٹا سیدھا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں بندے کا فیصلہ ہو جائے گا. جب صحیح جواب دے گا تو جنت کی طرف سے ہوائیں اس کی قبر کو کھول دیا جائے گا، وہ آ رہی ہوں گی. یہیں پر آپ دیکھیں موت سے لے کر برزخ میں بھی انسان کے اعمال اور اس کے افعال کے بارے میں جو دنیا میں کیے اس کے مطابق اس سے عمل ہو رہا ہے. تو سزا اور جزا شروع ہو چکی ہے اور محشر میں آخری فیصلہ ہوگا. اور پھر اس فیصلے کے بعد اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے اور جنہوں نے منکر انکار کیا اور تکذیب کی، دین کے خلاف کام کیے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے. کوئی سوال آپ کا؟ جزاک اللہ. اچھا، اب کوئی سورہ بقرہ میں آپ کا کوئی سوال ہو، کیونکہ میں سوال اس لیے کہ تاکہ ہم بالکل کلیئر ہو جائیں، کہ ورنہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سورہ بقرہ کے بارے میں. جلدی سے بتائیں، پہلے آپ کا کوئی سوال ہو کر لیں. کیا کوئی سوال نہیں ہے تو سنیں میرا سوال. یہ بتائیں کہ سورہ بقرہ کو کیوں رکھا ہے دوسرے نمبر پر؟ سورہ فاتحہ پہلے نمبر پر ہے اور سورہ بقرہ دوسرے نمبر پر. کیوں اس کو رکھا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی؟ کیونکہ اس کی حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یہ بہت سے حکمت کے تحت یہ دوسرے نمبر پہ رکھوائی گئی ہے کہ اس میں پرانی امت کے بھی ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ ان میں کیا خرابیاں تھیں اور ان سے عبرت حاصل کرو. اور جو نئی امت مسلمہ تھی اس کے لیے ہدایات اور سب کچھ، سب بہترین ایک جامع اس میں ہدایات ہیں. تو یہ نئی نئی سلطنت قائم ہوئی تھی مدینہ پاک میں، تو 2 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، کافی بعد میں، لیکن یہ دوسرے نمبر پہ رکھی گئی ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں تو بہترین معاشرہ ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بات پہلی 40 آیات جو ہیں وہ غائب کر دی ہیں. وہ بنیادی باتیں ہیں کہ متقی کون ہے اور اس کون سے لوگ جنت میں جائیں گے، کون سے لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ پہلی، کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے کہ ہم وہ ہدایت حاصل کریں جس کو قرآن بتا رہا ہے. پہلی 5 آیات اس کے بارے میں ہیں. دوسری 6 اور 7 میں جو کافروں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو پھر ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے کہ ہم تو پہلی 5 آیات کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے قریب بھی نہ جائیں جو کافروں کی خصوصیات ہیں. پھر منافقین کا 8 سے 20 ذکر ہے
اور وہ میں نے 2 ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں جس میں 12 کی آیات کی لکھی ہوئی ہیں. آپ میں سے کس کس نے ان کو 12 کو آیت کا ترجمہ کر کے دیکھا ہے کہ اور اپنے آپ کو اس کے پیش کیا ہے کہ میں نے یا میں اس میں کہیں کو نفاق کی عادت میرے اندر تو نہیں ہے؟ کتنے لوگوں نے کی ہے؟ جلدی بتائیں. جی روزانہ کی بیس پہ ہی پڑھتے ہیں تو ضرور لازمی کرتے ہیں کہ یہ نفاق کی دیکھیں کوئی یہ آپ خصلت کا ہماری. سوال کا جواب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. وجہ یہ ہے کہ آپ کو 12 خصوصیات میں نے لکھ کے بھیجی ہیں، آپ نے جی اس کا سر، ترجمہ کیا ہے؟ سر وہ دیکھیے جی اور سر جی ترجمہ بھی آپ الحمدللہ کا کیا. جی سر جی زبانی بھی کیا آپ ہے. کا. تو پھر یوں بات کریں کہ ان میں سے میرے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ منافق کے لیے عذاب علیم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ جو آپ نے چھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو دعوت دی ہے کس کی؟ عبادت، اپنی عبادت کی. یہ سب سے بڑا نقطہ ہے. کیوں کہ جو شخص خالصتاً اللہ کی عبادت کرے گا وہ شرک سے بچ جائے گا. کیوں کہ عبادت کا مطلب ہے کہ زندگی میں نے اپنا اصول کیا بنایا ہے کہ میں نے بات صرف اللہ کی ماننی ہے، اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، جس سے منع کیا اسے رک جانا ہے. تو میں شیطان سے اللہ کی اس کام کرنے میں اللہ کی مدد درکار ہوگی، وہ مجھے ملے گی، اور میں کبھی بھی شیطان کے پیچھے نہیں چلوں گا، شرک نہیں کروں گا. جی سورہ لہذا بقرہ ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم بار بار پڑھیں کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے، اور یہ اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو پورا قرآن ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہر بارے میں، حقوق کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں. زرتاج صاحبہ ایک ایک چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ چلیں تاکہ ہم سمجھ لیں. جی یہ بات اس آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پہلے دیکھیں نا، اگر میں نے پہلی 5 آیات کا پوری طرح خلاصہ نہیں سمجھا تو مجھے مومنوں کی صفات کا پتہ نہیں چلا. اگر میں نے 6 اور 7 آیت کو ٹھیک سے نہیں سمجھا تو مجھے پتہ نہیں کہ کافر کون ہوتا ہے. تو ذرا آپ صبر سے کام لیں اور آپ چیزیں جس طرح میں بتا رہا ہوں ان کو سمجھیں سر جی، تاکہ آپ آپ. کو میں ایک رائے دیتی ہوں، آپ ایسا کریں، آپ ہمیں نا ایک لسٹ یا ایک اس طرح سے دیں تاکہ ہم اس کو خوب سٹڈی کریں اور آپ کو ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے سکیں، ہم اچھے طریقے سے تیاری کریں. میری یہ نہیں، خواہش. میں نے آپ کو 2 خلاصے بھیجے ہیں بقرہ کے، پڑھے ہیں آپ نے؟ جی پڑھیں. تو اس میں نہیں کیا میں کمی سب رہ کے گئی ہے؟ لیے نہیں میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں سر جی کہ جو نئی تیاری کرتے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ آپ سوال کریں اور ہم فوراً جواب دے پائیں، تو میرے خیال سے ہم تھوڑا کم کریں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے اور وہ آسانی سے تیاری کر لیں. آپ سرتاج میری ایک عرض صاحبہ سنیں. آپ سر کو سمجھا دینے دیں، جیسے وہ سمجھا رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں. عقل تو سب کے پاس ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا. چلو ٹھیک ہے. دیکھیں میری پوری کوشش ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح سمجھیں کہ ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہو جائیں. آپ دیکھیں صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں جب قرآن کے مطابق ہوئیں تو اللہ نے کس قدر تائید اور نصرت بھیجی کہ دین پورے جزیرۃ العرب سے بڑھ کے دونوں طاقتیں جو رومی اور ایرانی تھی ختم ہو گئی. آج مسلمانوں کی تعداد، نام و نہاد مسلمانوں کی تعداد بھی دیکھ لیں، اللہ نے ہمیں ساری صلاحیتیں دی ہیں. ہم دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کرتے، لیکن یہ جو زندگی کا کامیابی کا راز ہے، آپ دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ دونوں جگہ کیوں ناکام ہوا؟ سب سے پہلے افغانستان میں، جہاں لوگوں کو کچھ بھی ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں. ایران جس پابندیوں کے تحت تھا اور برے حال میں تھا، لیکن اس نے کان پکڑا دیے امریکہ کو. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں، جو ان اصولوں پہ عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی تائید اور نصرت کرتا ہے. اور جنگیں اسلحے سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں سیرت اور کردار سے جیتی جاتی ہیں. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ. آپ دیکھیں کہ کس قدر مسلمان حکمران کتنے جاہل ہیں، خاص کر عربوں کو دیکھیں، ان کو امریکہ کے اڈے نہیں بچا سکے اور ایران نے کس طرح تباہ و برباد کیے ہیں.
آج امریکہ بالکل، یہ قرآن کے فیصلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح، آپ کے صحابہ نے اسی طرح ان دو بڑی سلطنتوں کو جو اس وقت امریکہ کے بالکل برابر تھیں، ایک ایرانی سلطنت، ایک آپ کی جو دوسری رومی سلطنت سر، رومی اور ایرانی، ذرا سمجھیں بات کو، قرآن کتنا برحق ہے۔ اچھا جی سر، جو قرآن کی آیات لے کر چلے تھے، ان پہ عمل کر رہے تھے، وہی کامیاب ہوئے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ آج بھی ہمیشہ کا یہ اللہ کا فیصلہ ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو واقعہ آیا ہے، میں نے کل آپ کو لکھوایا ہے تفصیل سے کہ قصہ آدم و ابلیس قرآن میں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اس لیے کہ بڑے بنیادی سوالوں کا جواب یہاں ملتا ہے۔ ہم کہاں سے آئے، کہاں جائیں گے، کامیاب کب ہوں گے، ناکام کب ہوں گے، قرآن نے کھول کے بتا دیا۔ اور بقرہ کی آیت 38 اور 39، اور اسی طرح سورہ طہ کی 115 سے 124، اور جگہ جگہ قرآن نے بتا دیا کہ کامیابی صرف اور صرف قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے 40 آیات چھوڑ دی تھیں، جس کا میں نے بڑی تفصیل سے پچھلی دفعہ بتایا، باقی آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ 40 سے آگے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اور حکمت کا بھی تقاضا تھا، اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے، اس نے سب سے پہلے بتایا کہ میں نے بنی اسرائیل پر کیا انعامات کیے، جی سر، پھر اس کے بعد بتایا کہ انہوں نے اس انعامات کرنے کے باوجود کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کی۔ یہ سارا بتانے کا مقصد یہ تھا، اچھی طرح سمجھیں، کہ مسلمان قوم جس کو اب اللہ تعالیٰ نے آیت بقرہ کی 143 میں فیصلہ فرما دیا اللہ نے کہ جو دینی قیادت پہلے یہود کے پاس تھی، اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو ملے گی۔ تو 143 میں یہ فیصلہ کر کے، اور پھر 143 سے لے کر آپ دیکھیں تو 283 تک اللہ تعالیٰ نے ساری جو خرابیاں انہوں نے کی، اللہ کی ان تمام انعامات کے باوجود وہ بتا دیں تاکہ امت مسلمہ یہ حرکت نہ کرے۔ یہ تھا اس کا مقصد، اور امت نے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اور جو انہوں نے تو تورات کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ بھی کر دیا، پھر بھی ہم نے قرآن کے قریب پھٹکنے کا سچا عہد کر رکھا ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھ لیں اور ذلت اور پستی بھی دیکھ لیں۔ تو سورہ بقرہ، جیسے ہماری بہن سرتاج نے کہا کہ ہر گھر میں ہر فرد کو پڑھنی چاہیے، اور اس کی جو آخری 10 آیات ہیں، خاص کر اپنے قرآن کو کھول لیں اور دیکھیں، وہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر، تو ان آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بتا دیے ہیں کہ جن پر ہم چل کر، اور خاص کر یہ جو آیت نمبر 286 ہے، بڑے غور سے سنیں، اور میں آپ سے سوال کروں گا۔ 286 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو، نفس کو، اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ آیت کا یہ ٹکڑا کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا۔ اللہ کا اصول کیا ہے؟ کہ کسی جان کو اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے بڑھ کر اس کو تکلیف نہیں دیں گے، لہذا اللہ کا ہر حکم جس نے اس نے منع کرنا کو کہا ہے کہ رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دیا کہ اس کو کرو، یہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں ارشاد فرمائی جو انسان کی وسعت سے باہر ہو۔ جی سر، اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
آگے سنو، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، ہر نفس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کسب کیا ہے، کمایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انفرادی اصول سر، جی انفرادی اصول جو ہے نا یہاں پہ، یہ جو بہت عمدہ، بہت عمدہ انفرادی اصول بتا دیا کہ انسان کی کامیابی کا دار و بدار اس کے ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ کسب تو عمل ہے، لیکن عمل کی بنیاد کیا ہوتی ہے بلا؟ عمل کی بنیاد ہمیشہ ایمان ہوتی ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر میں نے اس رب کو حاکم مان لیا ہے تو اب میں حکم اسی کا چلے گا۔ تو یہاں بھی اصول ایسے بتا دیے کہ ایمان اور عمل صالح، اور آگے کتنی پیاری دعا ہے۔ ہماری ایک بہن نے کہا نا کہ یہ جو ربنا کا لفظ آتا ہے کتنا پیارا ہے، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری گرفت نہ فرما اگر ہم بھول گئے یا کوئی ہم سے غلطی ہو گئی۔ صحابہ نے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ، کیا یہ ہماری جو نادانستہ غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، دانستہ نہیں، نادانستہ، بغیر سوچ سمجھے ہم کوئی حرکت کر جاتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاف کرے گا۔ ربنا، پھر دیکھیں ربنا آیا، ولا تحملنا علینا ولا تحمل علینا اسر کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جو آپ نے پہلے قوموں سے بوجھ اٹھوائے ہیں۔ یعنی آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ امتحان میں ہمارے ساتھ نرمی کرنا، اور آپ کیسی دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا ولا تحملنا، اے اللہ ہم سے وہ نہ اٹھوانا ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا، ہمیں معاف فرمانا، واغفر لنا، ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ کرنا، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا، انت مولانا، ہمارے مالک آپ ہی ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر فتح عطا فرما۔ صحابہ تو یہ دھڑلے سے پڑھتے تھے، لیکن میں اور آپ جب یہ پڑھتے ہیں نا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو میں یقین مانے شرمندہ ہوتا ہوں کہ ہم خود کافروں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ آج مسلمان قومی کافر نہیں ہیں؟ بتائیں مجھے۔ یہ سر کافروں سے بڑھ کے کافر ہیں، ان کے پھر بھی کچھ اصول ہیں۔ تو مومن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، اور کتنی پیاری دعا ہے، اور کتنے بڑے اہم اصول ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو جو سورہ بقرہ کے بارے میں ہو، ورنہ میں پھر آگے چلوں سورہ آل عمران پر۔ سر سورہ البقرہ کے بارے میں ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ اس کو پڑھنا باعث برکت اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا سا پورشن پڑھ لیں سمجھ کے، عمل کی نیت سے، تو بہترین زندگی گزرے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بات کاش ہم میں سے ہر آدمی سمجھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق بھی نہیں ہے جو یہ ہم بچوں کا تعلق، انگریزی میڈیم اسکولوں کے بچوں کا تعلق اپنے ٹیکسٹ بک سے ہے۔ ذرا غور فرمائیں۔ سر جی یہ جو سر جی ایک آخری سوال آیت ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ اب کافروں کے لیے تو سمجھ آ گئی، پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہمیں کسی سے تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہو تو پھر ہم یہ پڑھ سکتے ہیں آیت؟ دیکھیں وہ آیتیں اور دوسری بھی ہیں، اور یہ آیت، لیکن یہاں فانصرنا علی القوم الکافرین، دیکھیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی رکاوٹوں کا سامنا تھا، تکلیفوں کا سامنا تھا۔ جنگ بدر دیکھ لیں، مدینے کو مٹانے کا فیصلہ تھا، اسی طرح احد دیکھ لیں، اسی طرح ساری، میں آپ کے سامنے احد پہ تبصرہ ہے سورہ بقرہ، اس میں سورہ آل عمران میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں گا تاکہ ہم پوری طرح بات کو سمجھیں۔ لیکن یہاں صرف کافروں کا ذکر ہے، علی القوم الکافرین، وہ قوم جو منکر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لہٰذا یہ جو افراد ہمیں دیکھیں،
اگر تو دین کے بارے میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے کہ دین کی دعوت میں رکاوٹ بن رہا ہے اور اس کو اللہ کی صفات کا منکر ہے تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے. جزاک اللہ. سر جی ایک سوال. سر جی یہ جی حکم. جو فنسر نال القوم الکافرین ہے اس کو دوسرے پروسپیکٹو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے سر جی کہ جیسے کہ یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا کہ صحابہ کرام تھے تو ان جیسا ہمیں وہ دے دے ایمان کہ ہم بھی یہ دعا اس دھڑلے سے کر سکیں کہ تو ہمیں کافر قوم پر فتح نصیب فرما جیسے کہ آج ہو رہا ہے مسلمان مغلوب ہوئے ہوئے تو پھر اس طرح کر کے ایمان کی وہ اضافے کا بھی کی بھی دعا کی جائے اور ساتھ اللہ سے یہ بھی کہ اللہ ہمیں ویسا آپ کی ایمان دے بات دے ٹھیک ہے لیکن میڈم مجھے ایک بات بتائیں کتنی مسجدوں میں دعا ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو تہس نہس کر مسلمانوں کے دشمنوں کو ٹرمپ کو بھی اور نیتن ہاؤ کو بھی کتنی مسجدیں دعا کر رہی ہیں. نام بھی نہیں لیتے. نہیں سر جی کوئی نہیں وہ تو ڈرتے ہیں لیکن میں انڈیویجولی اپنے مطلب لحاظ سے بات کریں ہم آپ اکیلے بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ بات ٹھیک کریں لیکن امت اس کام کو نہیں کر رہی اور نتیجہ کفر کا غلبہ ہے. کوئی اور سوال سورہ بقرہ پر؟ اچھا اب ایک چیز جو پہلے میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی صورت ہم پڑھ رہے ہوں اس صورت کے اندر دراصل اس خاص موقع کے مناسبت سے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ بقرہ پڑھ رہے تھے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی موقع معراج پر کتنی اہم دعائیں ہیں تو اس وقت ان دعاؤں کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعائیں سکھائیں صحابہ اور صحابیات نے سیکھی انہوں نے اس پر عمل کیا اور نتائج آپ کے سامنے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت کے نزول کے وقت ایک مخصوص حالات تھے. یہ بات سمجھیں اور سوال کریں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو. وہ مخصوص حالات کو اسلام کے نقطہ نظر سے سمجھنا اور ان کو بدل دینا تاکہ اسلام پر عمل آسان ہو یہ اس صورت کے اندر مضمون بیان ہوا ہے کہ صورتحال کیا تھی جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اور قرآن نے کیا پروگرام دیا ہے کہ ان مسائل کا حل کیسے ہو اور اسلام کیسے نافذ کر کے اور اسلام کے ماحول کو اس ماحول کو اسلام کے مطابق بنایا جائے تاکہ سب لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حکومت جو مدینے کا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کے حالات جب وہ صورت نازل ہوئی ہے یہ کون سی تفسیر ہے جس نے تفصیل سے یہ دیا ہے اور اس کا لاجک بھی بتانا آپ نے کہ صورتحال اس صورت کے نازل ہونے کے وقت کیا صورتحال مدینے میں تھی. سر تفہیم القرآن میں مولانا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے شان کس نزول میں؟ بیان کر. تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب. اچھا یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے 100% ٹھیک کی ہے. اگر باقی تفاسیر نے اس طرح کھول کے بیان نہیں کی صورتحال جس طرح مولانا مودودی مرحوم مغفور نے کی ہے. وجہ یہ ہے کہ میں جب امریکہ میں تھا تو وہاں ایک بہت بڑا گروپ تھا جو دین کا کام کر رہا تھا تو انہوں نے ساری تفاسیر کو کھنگالا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اس وقت شان نزول کے وقت صورتحال کیا تھی جب یہ صورت نازل ہوئی سب سے بہتر ڈسکرپشن تفہیم القرآن میں ہے. یعنی اس لحاظ سے یہ منفرد کتاب ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اگر وہ صحیح صورتحال جاننا چاہیں کہ سورہ بقرہ کے وقت کیا صورتحال تھی مدینے کی سورہ اور کیا مسائل تھے کس طرح حل تجویز فرمایا قرآن نے اسی طرح سورہ بقرہ
اب میں آپ کو سورہ آل عمران میں سب سے پہلے یہ پڑھاؤں گا، اور آپ کے اکثر کے پاس یقیناً ہوگی. تو سورہ آل عمران کا جو شان نزول ہے وہ ہم تفہیم القرآن جلد اول میں آل عمران کا پیج ہے، جلد اول کا 228 سے شروع ہوتا ہے، اور شان نزول جو ہے وہ 229 اور 230 پہ ہے. بڑا پیارا ڈسکرپشن ہے. آپ اس کو میرے ساتھ سمجھیں گے اور پھر پڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر لیں گے. جلدی سے بتائیں کہ جتنی بات میں نے آپ کو کی ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ جی سر. جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب ہم سب سے پہلے سورہ آل عمران کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ مضامین اللہ تعالیٰ جو بھی بیان فرماتے ہیں وہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور ان حالات میں جو واقعات اور جو مسائل درپیش ہیں اسی کا حل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ میرے اور آپ کے فہم قرآن کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سورہ بقرہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آپ بتائیں مجھے ذرا افشاں صاحبہ، سورہ بقرہ کب نازل ہوئی ہے؟ سر جی 6 اس کے بعد نازل ہوئی تھی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی 6 ہجری میں. کتنی ہجری میں؟ سر جی ہجری کا میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں. 2 ہجری میں سر. ہاں اچھا، 2 ہجری میں بھی آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ کہیں ذکر نہیں غزوہ بدر کا. یہ رمضان 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے نازل ہوئی ہے کس سے؟ غزوہ بدر سے. یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مجھے آپ کو اور طالب علم قرآن کے ہر طالب علم کو بالکل صاف صاف پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سورت کس زمانے میں نازل ہوئی ہے. رمضان 2 ہجری اور جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے. اب آ جائیے آل عمران. اگر آل عمران کا آپ کو یہ نہیں نہ پتا کہ کون سا زمانہ ہے اس کا، سب سے پہلے تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کی پہلی جو 132 آیات ہیں وہ جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوئی ہیں. 132 آیت کب نازل ہوئی ہیں؟ جنگ بدر جنگ کے بدر بعد کا قریبی زمانے میں. جنگ بدر کا ذکر اس میں رمضان آئے 2 گا. ہجری میں. اچھا، اس کے بعد آپ کو حیرت ہوگی. ہاں جی، کوئی سوال؟ تو سارے کلیئر ہوئے. آپ کا مائک آن ہے کسی کا؟ بند کریں. اچھا، اس کے بعد بڑے غور سے سنیں. 132 میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور 33 تا 63 جو ہیں 33 تا 63 یہ نازل ہوئی ہیں 9 ہجری میں. اور کب نازل ہوئی ہیں؟ جب 9 ہجری میں آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کب ہوا ہے؟ وفد نجران کی آمد کے موقع پر جب وہ نہیں میرے آپ سوال کا جواب دیں پہلے. بالکل جی ٹھیک سر. کہا آپ نے. یہ نجران کا وفد پہلے فتح مکہ کب ہوا ہے بلا؟ 8 ہجری میں ہوا سر، اور 9 ہجری میں عام الوفود تھا جب ارد گرد کے علاقوں سے. آپ ذرا میرے سوالوں کا جواب دیں نا، تاکہ لمبی بات مت کریں. جتنا سوال ہے اتنا جواب دیں. جی سر. جی سر. اچھا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ وفد جو عیسائیوں کا آیا نجران سے، یہ کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ سر میں یا عام الوفود کیوں ہوا ہے کہ ہر طرف سے قبیلے آ رہے ہیں اپنے وفد لے کے، اور مدینے میں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ کیوں؟ سر میں بتاؤں یا کسی اور سے پوچھوں؟ پہلے آپ ٹھہریں. جی اجمل صاحب آپ بتائیے ذرا.
امداد میمن بھائی بتائیں ذرا یہ عام الوفود کیوں ہوا؟ آپ بڑے غور سے سنیے، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک کس قدر مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں، مدینے میں جب وہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اور ایک حکومت بن جاتی ہے تو بار بار چڑھائی کرتے ہیں قریش مکہ تاکہ اس کو پوری طرح تہس نہس کر دیں۔ یہی ان کا مقصد جنگ بدر میں تھا، یہی ان کا جنگ احد میں تھا، یہی ان کا جنگ احزاب میں تھا۔ لیکن بار بار آپ دیکھیں اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ عنایتیں اور وہ فتوحات عطا فرمائی کہ مکہ فتح ہو گیا خود 8 ہجری میں۔ جب مکہ فتح ہو گیا اب کوئی دشمن ایسا پاورفل عرب کی حد تک نہیں رہ گیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ قریش منظم تھے اور وہ فتح ہو گئے 8 ہجری میں، لہذا سر مائک کھلے ہوئے ہیں، یہ شاہدہ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ شاہدہ صاحبہ بند کریں آپ۔ اب ہوا یہ کہ 8 ہجری میں کوئی قابل ذکر طاقت نہیں رہ گئی تھی جو مقابلہ کر سکے مسلمانوں کا۔ آپ اس کے بعد حنین کا واقعہ بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا اللہ اپنے نبی کو غلبہ دین کا موقع عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ 8 ہجری فتح مکہ کے بعد مسلمان ایک ایسی طاقت بن کے ابھرے کہ پورے عرب میں کوئی ان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس لیے عرب قبیلوں نے یہی بہتر سمجھا کہ فوراً آپ کی ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں تاکہ آپ حملہ آور ہو کر ہمیں فتح نہ کر لیں۔ یہ تھا عام الوفود کی مقصد کہ سارے وفد آ رہے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لیں، اور اسی کے لیے یہ نجران کے جو عیسائی تھے جس کا آپ یہاں ذکر پڑھ رہے ہیں کہ 9 ہجری میں یہ نازل ہوئیں، اس کے موقع کی آمد پر جب کہ وہ عیسائیوں کا گروہ آیا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سوال کیجئے امداد میمن بھائی، سوال کیجئے۔ جی جزاک اللہ، سمجھ میں آ گیا۔ اچھا سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے پورا یہ بیان فرمایا کہ کس طریقے سے داخل ہو رہے تھے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی ہم بیان۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی آیت 23 تا 33 تا 63۔ اس کے بعد جو 64 سے 120 تک یہ تیسری تقریر ہے یا تیسرا گروپ ہے آیات کا، اور یہ بھی تقریباً اس کا وقت وہی معلوم ہوتا ہے جو جنگ بدر کے بعد جو اوپر 122 آیات کا ہے۔ یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اچھا، اور آخری جو آیات ہیں 121 تا 176 یہ ہے تبصرہ جنگ احد پر۔ اور آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنا ہے جب میں پڑھاؤں گا کہ قرآن کا تبصرہ کیسا ہے۔ بڑے سارے سوال پیدا ہوئے، کیوں کہ وہاں ایک جزوی شکست ہوئی تھی جنگ احد میں۔ کیوں ہوئی، کیا ریزن تھے، ساری تفصیلات قرآن نے کھول کے بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہدایات کے مطابق اصلاح فرمائی، اور پھر مسلمان کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہارے، حالانکہ اس کے بعد اس سے بھی بڑی جنگ احزاب تھی یا جنگ خندق تھی۔ تو اس لیے اب ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو 4 مختلف تقریریں ہیں اس سورت کی۔ پہلی 1 تا 32 جو اس کا نزول جو ہے وہ جنگ احد کے فوراً بعد ہوا ہے۔ اسی طرح پھر دوسری تقریر جو ہے وہ ہے 9 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 9ویں سال نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے
اگر آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے نا تو بالکل بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو فتنہ ہے سب سے بڑا جو اس نے عیسائیوں نے شروع کیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کی حقیقت کھول کے بیان کی ہے قرآن نے یہاں. اور اس سے بھی اہم جو ہے وہ ہے جو 121 سے 176 تک جو جنگ عہد پہ تبصرہ ہے، کیونکہ جنگ عہد ایک ایسی کا مسلمانوں پر ایسی مصیبت آئی تھی جس کو میں آپ کے سامنے کھولوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا اسباب بتائے کہ تمہیں شکست کیوں ہوئی، تاکہ آئندہ اسباب نہ ہوں، اور پھر ان کی اصلاح کے بعد آپ کیا طرز عمل اختیار کریں. مسلمانوں نے وہ کیا اور کامیابیاں آپ دیکھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کے قدم چومے ان کامیابیوں نے. کوئی سوال یہاں تک؟ اب شان نزول ہم آتے ہیں اس کے بعد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکے کی حالت کیا تھی جنگ عہد کے بعد، جنگ بدر کے بعد. سب سے پہلے کیا مسئلہ کھڑا ہوا جنگ بدر میں؟ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، تو اس سے کیا بلا امپیکٹ کیا ہوا، اس کے اثرات کیا ہوئے عرب دنیا میں؟ جلدی بتائیں. مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی کہ اتنی کم تعداد میں انہوں نے اتنی بڑی فتح حاصل کی. یہود بھی امپریس ہو گئے اور وہ آپ کے خلاف سازشوں میں ملوث ہو گئے، اور اسلام کا غلبہ ہو گیا اس جنگ کے بعد. نہیں، پتہ غلبے چل کا گیا جو بات بڑی طاقت ہے. نہیں، یہ آپ کچھ ایگزیجریشن کر رہی ہیں. یہ سورہ جنگ بدر نے ساری دنیا کو حیران کر دیا. وہ جو نیبرنگ رومی اور ریاستیں تھیں نا، وہ بھی حیران پریشان ہو گئیں کہ یہ مسلمان جس کو اتنا کمزور تھے مکی دور میں، یہ مدینے میں آ کے اتنے طاقتور کیسے ہو گئے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اور انہوں نے جس مصیبتوں سے ہجرت کی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ایمان جو 13 سال جو انہوں نے مکے میں مصیبتیں برداشت کی، لائف گزاری، وہ اس کی وجہ سے وہ پکے سچے مسلمان بن چکے تھے، اور مصیبتوں اور آزمائشوں کو وہ اپنی تربیت کا حصہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا، اور اس طرح وہ بڑے سرخرو ہوئے، اور اللہ کی مدد کا یقیناً ان کو استحقاق ہو گیا. اور جنگ بدر میں جو آپ کو فتح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اور صحابیات کو، گویا بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے، جنگ گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے ہم مانی تھی، کہ اب ساری قومیں الرٹ ہو گئی، سارے قبائل الرٹ ہو گئے، مکے کے رومی الرٹ ہو گئے، ایرانی الرٹ ہو گئے. اور شاہ روم نے تو یہ فیصلہ کیا کہ اب جو بھی گروپ آئے اس کو پکڑ کے لائیں میرے پاس، تاکہ میں معلومات تو کروں ان سے کہ یہ کون شخص ہے، کیونکہ اس وقت مینز آف کمیونیکیشن اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. یہاں تک کوئی سوال ہو؟ اچھا، ایک دوسرا گروپ، ایک تو یہ تھے نا مشرکین مکہ جو آپ کے برداشت نہیں کر رہے تھے آپ کو. اس کے بعد ایک اور گروپ بھی تھا جو ان عربوں کو بھی ایک اکساتا تھا. وہ گروپ کون سا تھا؟ یہود کا. ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. وہ یہود تھے، 3 قبیلے جو مدینے میں آباد تھے نا، اور وہ پورے مدینے کو کنٹرول کرتے تھے اکنامکلی، سوشلی. کیوں؟ ان کا ایک دبدبہ تھا کہ یہ بڑے محنتی لوگ ہیں، اور انہوں نے سود کے ذریعے ان قبائل کو پوری طرح، دونوں قبائل جو تھے ان کو دبا کے رکھا ہوا تھا. اور مدینے کے یہ بے تاج بادشاہ تھے. تینوں قبیلوں کا ذکر میں نے پڑھا چکا ہوں سیرت میں، پھر جب کہیں گے پڑھا دوں گا. تو یہ بڑے طاقتور قبیلے تھے،
اور تینوں قبیلوں کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو جاننی بے حد ضروری ہیں۔ سب سے پہلے مدینے کے اندر کون سا قبیلہ آباد تھا؟ بنو نذیر، بنو قین کا، بنو قین کا۔ اچھا، ان کے اپنے گڑیاں یعنی اور ان کے اپنے وہ تھے بنکرز وغیرہ، اتنے منظم تھے اور ان کو خوب لڑاتے تھے دونوں قبیلوں کو۔ کون سے دو قبیلے تھے جو ان کو لڑاتے تھے؟ اوس اور اوس اوس اور خزرج۔ خزرج کو لڑاتے تھے۔ ہاں، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ دو قبیلے جو تھے اوس اور خزرج، جو مدینے کیسے پہنچے تھے یہ اوس اور خزرج؟ یہ ایکچولی مدینے کے نہیں تھے۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ دونوں قبیلے کیسے پہنچے، اوس اور خزرج کہاں سے آئے، اور یہ یہود کہاں سے آئے؟ سر یہ دونوں قبیلے تو یمن، یمن سے آئے تھے نا، یمن سے اوس جب اور خزرج۔ سلاس وغیرہ آیا تھا تو یہ ادھر آ کے آباد ہوئے، اور بالکل یہود ڈاکٹر ان صاحب سے بھی آپ نے پہلے، ٹھیک کہا، یہ یہود ان سے بھی یمن کے پہلے رہنے آئے تھے۔ والے تھے۔ پلیز اب میری بات سنیں ذرا، یمن کے رہنے والے تھے، یمن میں ایک سیلاب آیا، یہ یمن کا علاقہ بڑا زبردست ایگریکلچر تھا اور بڑی زبردست فارمنگ ہوتی تھی، لیکن اس سیلاب نے وہاں تباہی پھیر دی اور یہ وہاں سے شفٹ ہو کے یہاں آ گئے مدینے میں۔ اسی طرح یہودیوں کے جو قبیلے تھے انہوں نے بھی وہاں بڑی زبردست ان کو سامنا کرنا پڑا دو انقلابات کا۔ ایک انقلاب تھا جس میں اس نے رومی ٹائٹس نے ان کو برباد کیا، اور اس سے پہلے ایک بادشاہ تھا بخت اس نصر نے، سر، جی بخت نصر۔ ہاں، اس نے ان کو برباد کیا تو یہ وہاں سے شفٹ ہوئے اور یہ آ کے مدینے میں آباد ہو گئے۔ اب ان دونوں میں خوب لڑائی ہوئی، دونوں کا مطلب کس کس میں لڑائی ہوئی؟ جی یہود کے اور بخت نصر کے، یمنی قبیلوں کے درمیان اور یہود کے درمیان۔ ہاں، دونوں جو تھے نا، ایک یہود قبیلے تھے تین، اور دوسرے تھے اوس اور خزرج جو یمن سے آئے تھے، پہلے بتا چکا ہوں۔ تو انہوں نے جب آپس میں لڑائی لڑی تو اوس اور خزرج کے لوگوں نے وہاں سے مدد مانگی اپنے یمنیوں سے، اور انہوں نے آ کے ان کو دبا دیا، تو یہ اس وقت تو ان کے درمیان ذرا صلح ہو گئی۔ لیکن یہود آپ کو پتہ ہے بڑی تیز قوم ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں نا کہ امریکہ اور یورپ کی حکومتیں ساری کی ساری، ٹرمپ اصل میں سارا پیسہ اس کی بیک پر یہودی ہے، سرمایہ، یہی حال یورپ کا ہے۔ تو یہ لوگ اتنے چالاک شروع سے تھے کہ انہوں نے اس وقت پھر آہستہ آہستہ ان کو دونوں کو، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑایا، کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ بن جاتے حریف، اور یوں انہوں نے ان کو تو برباد کر دیا، اور اپنے آپ کو خوب سود کی وجہ سے اور دیگر جتنے بھی ان کے ٹیکٹکس تھے اپنے آپ کو پوری طرح مضبوط کر لیا۔ تینوں قبیلوں کے الگ الگ اپنے اپنے بنکرز اور فوجیں اور یہ سب کچھ تھا۔ کوئی سوال یہاں تک کہ سر ایسے لگتا ہے کہ وہی سچویشن آج بھی ہے، بالکل اسی طرح سے ہے۔ اصل میں ایک بات یاد رکھیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسی لیے قرآن کو اس زمانے میں قیامت تک کے لیے یہ کتاب کہ آپ یہ حالات کبھی ڈیفرنٹ نہیں ہوں گے جو اس وقت حالات تھے۔ آج بھی کافروں کو دیکھ لیں آپ، بالکل قرآن نے جگہ جگہ منع کیا ہے کہ ان کو کبھی دوست مت بناؤ۔ جی سر، یہاں بھی آئے گا سورہ بقرہ میں بھی، لیکن آپ دیکھ لیں ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں، اور آج کافروں کو خوش کرنے کے لیے آپ سوچیں کہ ہمارے مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ٹرمپ کی وزٹ ہے جو اس نے عرب ملکوں میں کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنا پیسہ دیا اور کس ذلت سے اس کے سامنے مسلمان عورتوں کو پیش کیا انہوں نے۔ یہ ساری چیزیں، اور عربوں کو اللہ نے ایسا دکھایا کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں نا تو دیکھ لو تم امریکہ پر یقین ہے تو امریکہ اپنے اڈوں کو بھی جو تم نے اس کو دے رکھے تھے
اصل میں تو وہ یہودیوں کا سارا پلان تھا، اس کو اڈوں کو کس طرح اللہ نے ایران جیسی طاقت سے برباد کرایا، اور آج آپ کے سامنے ہیں حالات، آپ دیکھ چکے ہیں بالکل ماضی قریب میں افغانستان کی صورتحال کو کہ کیسے امریکہ بھاگا ہے، اور آج تو بالکل ننگا ہو گیا ہے کیونکہ ایران نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ سب کو حکومتوں کا نفاق سامنے آ گیا ہے کہ کیا مسلمان حکومتیں ہیں، یہ ہیں بھی ہاں، مسلمان یا نہیں۔ لیکن یہ قرآن کی حقانیت کی دلائل ہیں، جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں وہ بالکل اسی طرح غالب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ آپ کے سامنے ہے، صحابہ کرام کا غلبہ آپ کے سامنے ہے۔ جب قرآن سے ہم دور ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل وہ ہوں، بنی عباس ہوں یا بنی امیہ ہوں، کس طرح وہ گمراہی کے راستے پہ آگے بڑھے ہیں۔ لہذا یہ اسلام پہ چاہے وہ فرد ہو یا جماعت ہو، اس کا فرض ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک ان پر عمل کرے۔ اگر عمل نہیں کرے گا تو بالکل یہی حال ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر عمل کرے گا تو بالکل وہی حال ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی ریاست تھی یا خلفائے راشدین کا دور تھا، کیوں؟ قرآن اپنی ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ کے ساتھ نافذ تھا۔ آج مسلمان اس کو چھوڑ کے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو رفعت عطا فرمائے گا، وَيَدْعُ بِهِ آخرین، کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اور کچھ قومیں اسی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوں گی اس کو چھوڑ کر۔ حدیث کو دیکھیں اور کتنا تاریخ پہ بڑا لاجواب تبصرہ ہے کہ جو سعادتیں، جو رفعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کو ملی وہ اسی کتاب کے عمل کی وجہ سے، کتاب پر عمل کی وجہ سے۔ اور آج جتنی ذلتیں، پستیاں اور ضلالتیں، ہمارے گمراہیاں ہم جھیل رہے ہیں صرف اس قرآن کو چھوڑ کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، میں اور آپ اس قرآن کو اسی طرح پڑھیں سمجھیں جس طرح صحابہ نے پڑھا اور سمجھا۔ لہذا شان نزول آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس شان نزول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، اور آج اگر ایسی صورتحال ان میں سے کبھی کوئی صورتحال جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے مختلف نہیں ہوگی، ہم اسی صورتحال کو قرآن ہی کے نقطہ نظر سے اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ وہ اصلاح ہو جائے گی، اور ایک بہترین ماحول اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے جس سے ہماری تربیت بھی ہوگی، ہمارے اخلاق اور کردار بھی مسلمانوں جیسے ہوں گے، اور ہمیں کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے سر اسی طرح سمجھنے کی۔ اچھا، تو آپ آج پڑھ کے آئیں گے سورہ آل عمران کا یہ تفہیم القرآن کا جو پیجز ہیں، اگر کہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں یہ 2-3 پیجز آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی۔ سر ہے جی سر، بھیج دیں بھیج دیں۔ بھیج دوں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، ابھی بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ کے جب آ ابھی جائیں۔ آپ کے پاس تفہیم ہے نا، اس میں لکھا ہو۔ جس کے پاس تفہیم نہیں ہے میں وہ پیجز بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بہت پہلے بھیجے میں سر جی، آپ نے کافی پہلے۔ نہیں، یہ پیجز میں نے نہیں بھیجے، شان نزول اچھا میں نے نہیں بھیجا آپ کو۔ سر بھیجا ہوا ہے آپ نے، سر میرے پاس ہے لکھا ہوا، ابھی سامنے ہے۔ 17 السلام پیجز علیکم۔ ہے سر، آپ نے بھیجا ہوا ہے۔ السلام علیکم وہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جن کے پاس تفہیم القرآن نہیں ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، ریڈ مودودی۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ آپ کو یہ تفہیم القرآن بڑی سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے، اور آپ کو یہاں سے میں اب بھیج دیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس میری طرف سے کوئی ایسی کمی نہ ہو جس سے آپ چیزوں کو سمجھنے میں دقت ہو۔ سر جی یہ صبح بھی تو بھیجا ہے آپ نے، صبح بھی بھیجا ہے، اور ہمارے پاس پہلے ہے یہ 17 پیج کا۔ جی سر بھیج دیں جن کے پاس نہیں ہے۔ بھائی جن یہ کے پاس ٹرانسلیشن ہے، یہ جو میں شان نزول بھیج رہا ہوں یہ اس میں نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ بھیج دیں دوبارہ۔
سر یہ بہن نے کون سی ایپ کا بولا ہے، دوبارہ نام بتا دیں. آپ ریڈ مودودی. جی جزاک اللہ. ادھر آؤ ذرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے اور یہ ہم لوگوں کو توفیق دے اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی جیسے آپ سمجھا رہے ہیں سر. کافی کر اللہ دو. پاک آپ سے بس خوش ہو جائیں، آپ سے راضی ہو جائیں اور ہم سب سے راضی ہو جائیں. آمین ہم ثم لوگوں کا آمین. یہ بیٹھنا قبول کر لے اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار. ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے. ہم لوگوں کی اولادوں کو یہ آپ کو نیکی کی دیکھنے کے طرف لیے. ہدایت کے راستے پہ چلائے اور تمام آمین. دنیا کے مسلمانوں کو جو بیمار ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. اللہ پاک ہم لوگوں کو بہت بہت توفیق دے اسی طرح قرآن کو ایک ایک الفاظ کو سمجھنے کی. اور کتنا دل دہل جاتا ہے کہ دیکھیں کتنا خوف آتا ہے کہ ہم لوگ اس رب کو کیا جواب دیں گے جس کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں سر ہم لوگ. پاک میں ہدایت دے. اللہ پاک معاف کر دے بس ہم لوگوں کو.